बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। ताकतवर एक दफ़ा फिर इमरान खान के सामने मजबूर हैं। मैं तफसील बताता हूं। काजी फायज लेवल प्लेइंग फील्ड के सबूत मांग रहा था, तहरीक इंसाफ ने अंबार लगा दिए। लेकिन आज मामला क्या है तफसील से बात करते हैं। आस्तीनों के सांप तहरीक इंसाफ की एक वारदात पकड़ी गई बलोचिस्तान में पंजाबी मजदूरों के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला हो रहा है और बल्ले का निशान, उस पर बात करेंगे। आज कागजात नामजदगी मंजूर होने लगे, फैसले आरोज के हवा में उड़ रहे हैं। खान के कदमों में, खान के दर पर एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन। साइफर का जज अचानक बीमार हो गया, और नून लीग के अंदर भी खुफिया मुलाकातें पकड़ी गईं। और चीफ जस्टिस हिंदुस्तान का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज को जो खत है, और जनरल फैज का अदालत में बुलाने का मामला। लेकिन जो वारदात खुलने जा रही है उसे रोकने की कोशिश को उंगलियां उठ रही हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म लगाने की आज कोशिश होगी। बल्ले के निशान का केस भी पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर इंशाल्लाह हो सकता है अगले वीलॉग में बात हो। शेर अफजल मरवत का बड़ा अहम बयान आया कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ, कागजात नामजदगी मंजूर हुए, तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। खान के लाहौर से कागजात नामजदगी की खिलाफी अपील मंजूर हो चुकी है। और सहाफ़ी नुसरत जावेद कह रहा है कि खबर वाकई सोशल मीडिया से आती है। मोहसिन दावड़ के काफिले पर हमले की बात, और शेख रशीद की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई। सबसे बड़ी खबर ईरान अमेरिका, आपको पता है आमने सामने बहिरा अमर में सूरत हाल बहुत कशीदा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त, उसके साथ शुएब शाहीन का आपने रात को मेरा इंटरव्यू देखा होगा। 54 के करीब ऐसे वाकयात जो कागजात नामजदगी छीनने के वीडियो सबूत, और 2000 के करीब हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के 670 उम्मीदवारों के, बल्कि 700 प्लस हो गए हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, धांधली के सबूत सुप्रीम कोर्ट में लेकर लतीफ़ खोसा आज बात कर रहे हैं। बड़ा अहम मामला। लेकिन काजी साहब सबूत मांग रहे थे, उन्हें सबूत मिल गए हैं। मिसिंग पर्सन के केस में भी उस उमर डार की वालदा ने काजी फायज को दरख्वास्त की कि अदालत के सामने बुलाओ हमें, हम बताते हैं कि हमारे बच्चों को किसने अगवा किया। उमर डार की बेटी ने तो IG के खिलाफ दरख्वास्त भी डाल देनी है अब। और काजी फायज लेकिन क्या कर रहा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ तफसील। आज जो हो रहा है, वकला को हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जब पेशावर हाई कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में 4 मरतबा रोक के तलाशी लेना, तंग करना, और एक तरफ तो ये अदालतों को धमकियां देने के सिस्टम लपेट देंगे, और कागजात अगर इनके मंजूर किए। लेकिन सवाल तो ये पैदा है, अदालतों में ऐसा सिस्टम रह कौन सा गया जो उन्होंने लपेटना है। अदालतें तो इस वक्त खुद इनकी सहूलतकार हैं। हराम खाने वालों ने हलाल खाने वालों की जिंदगी अजाब की हुई है। और तहरीक इंसाफ के लोग ये जानते हैं कि काजी फायज ईसा जो हैं, इन्हें इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बाकायदा इन्हें प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी होगी, काजी का बाइकाट करना होगा। बाइकाट से मुराद इनकी अदालतों में न जाए जिस तरह वो करता है वारदातें। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई है, रिटर्निंग अफसरान की तैनाती हुई है, अरशद शरीफ का केस है, नवाज शरीफ की तायात नैली का केस है। और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो आज वारदात हो रही है, इस पर बाकायदा तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने हकायक रखने चाहिए। ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनके मफादात इस निज़ाम के साथ, इनकी बका के साथ जुड़े, इसीलिए हाथ पांव मार रहे हैं। और ये बेनिफिशरी है इसके। देखिए पहले 2 सूबों में, फिर वफाक में गैर आईनी निगरान सेटअप जो अभी तक चल रहा है, फिर कागजात छीनने और अब मुस्तरद करने का मामला बदमाशी के साथ मुस्तरद कर रहे हैं। काजी फायज अदालतों में रिमार्क्स दे रहा है कि ये उसमें उनके रिमार्क्स में तो मैं तफसील से बात करता हूँ कि PCO के तमाम जजेस को बरतरफ करके, यकीन करें इन लोगों को बरतरफ करके PCO के जजेस लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर होंगे इनसे। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे काजू ने जो बात की, काजी फायज को खत लिखा, आप यकीन करें वो खत पढ़ें तो उसने कहा मैं तुम्हें तो चीफ जस्टिस नहीं मानता, दुनिया भर की अदलिया के लिए एक शर्मनाक शख्स हो तुम। पाकिस्तान के लोगों के आइन की हिफाजत, उनके कानून हकूक की हिफाजत करना थी, तुम बेरहमाना खयानत करे, तुम अपने आप को काजी कहते हो, जस्टिस ड्रामाबाज। और बंगाल के काजी सिराजुद्दीन का वाकया भी उन्हें याद दिलाने की कोशिश, अल्लाह से डराने की कोशिश की, जिस अल्लाह को जस्टिस मार्कंडे काजू नहीं मानता, लेकिन वो जानता है रब सच्चा है। उसने ताना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कुरान पढ़ो, यहां तक कि अदालत में बदतमीजी करते हो। तुम्हारे जैसे जजेस, वकार सुकून नाम की तुम्हारे पास चीज कोई नहीं, ड्रामेबाज जज। ये उनके अल्फाज हैं। काजी साहब पता नहीं अभी पढ़ेंगे या रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे, लेकिन जो समात हो रही है वो देख के जस्टिस काजू की बातें बिल्कुल दुरुस्त। आप वीडियोस दिखा रहे हैं उम्मीदवारों की, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं ये कागजात मुस्तरद, देख सकते काजी कहता है अगर कागजात मुस्तरद हुए तो अपील करें। ये इलेक्शन कमीशन का काम हम तो नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया से देख के हमें दे देते खबरें। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वीडियो तो नहीं झूठी। काजी साहब क्यों आइन के साथ मजाक करते। केस लगा हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड का। इंतजामिया एक फरीक है जो कागजात छीन रही है, पुलिस वाले नामालूम है। और काजी फायज एतराज लगा रहा है लतीफ़ खोसा के नाम पर सरदार क्यों लगता है। लतीफ़ खोसा 55 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे बोलने की इजाजत, लेकिन लतीफ़ खोसा अगर असली सरदार नहीं, सिर्फ नाम ही है उनका, इस तरह काजी भी असली काजी नहीं। कहता है IGs का क्या काम है इलेक्शन में, IGs का क्या काम है। देखें कागजात मुस्तरद हुए तो किससे अपील करे।
لطیف کھوسا کہتے ہیں اپیل کرنے جاتے ہیں، وہ اپیل کی کاپی نہیں دیتے، کہتا آپ ان سے کہیں کاپی دیں گے، وہ آپ اپیل کریں، ادھر کیوں کھڑے ادھر جائیں۔ یہ درخواست میں میجر فیملی کا نام کیوں لکھا کہ کوئی میجر الیکشن لڑ رہا ہے؟ اگر آپ کے امیدواروں کو اٹھائے تو الیکشن کمیشن میں جائیں، سپریم کورٹ کے ساتھ شکایتیں نہ کریں، کھل کے بات، مطلب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن کا وکیل انتہائی نااہل، بیوقوف، جاہل آدمی، ویسے ہی عدالت میں باقاعدہ طور پر وکالت کر رہا ہے، ان کی وکالت کے لیے چیف جسٹس موجود ہے، وکیل بھیج کے تو انہوں نے خام خواہ غلطی کر کے کیس خراب کرنا ہے اپنا۔ وہ جسٹس محمد علی مظہر کہہ رہا ہے اس وکیل سے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو ان کو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر دے رہے ہیں، کہتا اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ مطلب لطیف کھوسا کہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، قاضی فائز کہتا ہے ثبوت کہاں ہے، یہ تو الزامات ہیں۔ کوئی بدتمیز، بدزبان، احمق، اچھا یہ میرے الفاظ نہیں، جسٹس کاجو صاحب کے ہیں، ذہنی مریض تک انہوں نے کہا، کاغذات نامزدگی چھیننے اور تجویز کنندہ کے اغوا کرانے کی 54 ویڈیوز ثبوت منسلکہ، اور کیا دے اس کو۔ الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ نے نہیں لگایا، کہتے ہیں آپ نے نہیں لگایا۔ بندے سے پوچھے ملازم رکھیں آپ، وہ مالک کو مار دے تو جج کہ ملازم کیوں رکھا تھا؟ ایسے جاہلانہ باتیں یقین کریں۔ کہتا ہے میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں یقین کریں شکر کریں کہ قاضی فائز میڈیا نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہوتا تو کہ چلو بھر پانی ڈھونڈ رہا ہوتا۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ سرکس نہیں دیکھتے جو لگاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ظاہر اور باطن عوام کے سامنے رکھنا تھا، ورنہ یہ اتنا بڑا بلنڈر مارتے۔ ان کی اہلیت، قابلیت، بغض، اناد، کینہ، سوچ، نفسیاتی مریض ہونا، خان کے خلاف بغض اور اناد عوام کو کیسے نظر آتا؟ لوگ یہی سمجھتے بڑا اچھا چیف جسٹس، ان کے دانشوروں نے تو بڑا ثابت کیا تھا جی بڑا اعلیٰ چیف جسٹس۔ لائیو میڈیا سرکس نے پول کھول دیا، جس طرح انوار اللہ کبھی لمز کے بچوں سے، کبھی گرینڈ ڈیبیٹ کے بچوں سے، کبھی بیکن ہاؤس کے بچوں سے روزانہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور وہ آپ نے اور دیکھیں ایسے بندے، شاعر نے بڑا خوب کہا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ انہیں ملال بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں انہوں نے پہلے پاکستان تباہ کیا اور اپنی پوری کی پوری عزت داغدار، بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بونے، حقیقت میں ان کے باتیں سن کے حیران جج کیسے بن گئے۔ نواز شریف کی نائلی 7 ججز نے 2 جنوری کو سننی تھی، لیکن 2 جنوری سے پہلے اس کے کاغذات ایڈوانس میں 2 جنوری کو، مطلب اس سے پہلے ہی 4 دن انہوں نے اس کاغذات منظور کر لیے۔ بتائیے انہیں کیسے پتہ چلا 7 ججز کا فیصلہ؟ انہیں کیسے پتا نواز شریف نائل ہوگا؟ اور لندن فلیٹس کی رسیدیں نہ دے سکنے والا چیف جسٹس قاضی اس نااہل کو اہل کرے گا جس نے خود اپنی رسیدیں نہیں دی۔ اب آپ میاں نواز شریف اس پہ دیکھیں، عمران خان پہ آپ دیکھیں، فرد جرم لگانے کے الیکشن کمیشن وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں پاکستان کے لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ کائنات کا نظام قاضی فائز اس کے والد نے نہیں بنایا، یہ رب العزت نے بنایا، اور وہ آپ انسان ہیں، آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ جس نے کائنات کا نظام بنایا وہ خود ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور ابھی تو عدلیہ میں اچھے ججز موجود ہیں، یقین کریں بہت سارے اچھے ججز موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، ابھی تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، جو مسترد ہونے والے کاغذات منظور ہو رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کاغذات نامزدگی عدالتوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سبھی راولپنڈی بینچ میں وہ بیرسٹر عمیر کے 2 میاں والی میں حلقوں میں کاغذات منظور کیے جج عبدالعزیز صاحب نے، وہ ساتھ کہہ رہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بنیاد پر انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاغذات مسترد۔ اسی طرح وہ جسٹس ارباب صاحب کے سامنے الیکشن ٹریبیونل میں شعیب شاہین اور ظفر علی شاہ کے جب کاغذات آئے، 2 الگ حلقوں کے 2 الگ ریٹرننگ افسران کا ایک ہی فیصلہ، ایک ہی کاپی پیسٹ، دونوں کی نامزدگی فارم پہ یقین کریں ایک جیسی باتیں، حالانکہ دونوں مختلف حلقے، مختلف ریٹرننگ افسر، ایک ایک لفظ وہ کیسے۔ اب وہ اس پر خیر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن ریٹرننگ افسران ایکسپوز ہو رہے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے کاغذات منظور بھی ہوں گے، لیکن اگر منظور ہوئے پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ اب سب سے بڑا معاملہ عمران خان کے پاس ترپ کا پتہ، وہ ہے IMF کا معاہدہ۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جولائی 2023 میں 6 مہینے پہلے جب IMF کا وفد پوری ٹیم زمان پارک پہنچ گئی تھی خان صاحب کے پاس کہ جی گارنٹی دیں تب $1.3 ارب قرضہ دیں گے، اس وقت خان کی پارٹی توڑی جا رہی تھی، لوگ مفرور تھے، روپوش تھے، 9 مئی ہو چکا تھا۔ خان اگر چاہتا تو ان سے اپنی شرائط منواتا، اس نے کہا نہیں میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ IMF اگر اس وقت پیسے نہ دیتا ملک دیوالیہ ہوتا، معاشی ایمرجنسی لگتی، خان اپنے مطالبات منوا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے صرف پاکستان کی خاطر ان کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ ڈیل مکمل ہوتے ہی انہوں نے 5 اگست کو خان کو گرفتار کیا، پارٹی مکمل توڑی، غدر مچا دی۔ آج پھر IMF تحریک انصاف سے گارنٹی مانگنے خان کے پاس جا رہا ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی نے دیکھا ڈیالہ جیسے جو خبر دی تھی کہ IMF کا وفد عمران خان سے ملاقات کرنے، مسیحی برادری کے جو قیدی ہیں ان سے ملنے پہ جیل میں قیدیوں کے نام پر آیا ہے، جیل کے حکام نے تردید کی اس پہ، لیکن پرویز الہی پرانے سیاستدان ہیں، جانتے ہیں ان کی ساری وارداتیں ہیں، کس طرح 2 نمبریاں کرتے ہیں، کس طرح لاتے ہیں بندے، اسی لیے پھر پرویز الہی پر ظلم و ستم بھی ہوا۔ ابھی ٹھنڈے کمرے میں رکھا، ہیٹر تک اسے نہیں دیتے، دل کا مریض وہ الگ ہے، عمر ان کی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے سینئر سیاستدان ہے سارے، آپ سینے میں انفیکشنز کے پہلے سے ہے، اب ICU میں لے کے وہ سخت بیمار ہے۔
اب اسی پنڈی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، جہاں خان اور شاہ محمود قریشی، وہاں ایک قیدی کے ساتھ ابھی 4 قیدیوں نے جس انداز میں اس کے ساتھ وہ واردات کی، یہ بہت بڑا اندرونی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اب تو تحریک انصاف میں دیکھیں بہت سارے لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں اس بات پہ، آئی ایم ایف کے پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کر لیں بالکل، اور فی الفور کریں۔ خان کو واضح طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام پہ تعاون کی جو یقین دہانی تھی، وہ شرط یہی تھی، صاف اور شفاف انتخابات۔ اب حالات آپ کے سامنے، خان سے منظوری کرواتے ہی انہوں نے اس وقت گرفتار کیا، پارٹی توڑی۔ میرے خیال میں عمران خان کو، تحریک انصاف کو کھل کے بات کرنی چاہیے، جس طرح بھی بیرسٹر گور نے آئی ایم ایف کچھ نمائندوں کے ساتھ شفاف انتخابات سے اپنے تحفظات بتائیے۔ تحفظات کا معاملہ رہا ہی نہیں، یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے، اب وہ معاملہ 1 ارب 20 کروڑ کی قسط پاکستان کو مل گئی، اور اگلی قسط جو ہے اپریل میں 1 ارب 80 کروڑ کی ملنی ہے، 1 کروڑ 80 اس کی ڈالرز کی، 1.8 بلین۔ تو اس میں میرا ذاتی خیال ہے خان صاحب کو کسی صورت میں اس معاہدے کا حصہ تحریک انصاف کو نہیں بننا چاہیے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے پاکستان کی عوام کے پاس تو نہیں آتے، عوام کو اس میں سے مجھے بتائیں کیا ملتا ہے؟ یہ سارے پیسے ریٹرننگ افسران کی مہنگی گاڑیاں انہوں نے جو خریدی تھی، ویگو چیف الیکشن کمیشنر کی بلٹ پروف گاڑیاں، اب انہیں جو ریٹرننگ افسران کو جو مال ملا سندھ میں، آئی ایم ایف کے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ مالیاتی بحران آتا ہے تو آگے کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ معیشت کی اگر انہیں فکر ہوتی، آپ خود سوچیں، چلتے ہوئے کاروبار ایسے بند کرتے، ایکسپورٹ کی فیکٹریاں صرف اس وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بند کرتے۔ مختار پوٹری سے لے کے ماسٹر ٹائلز تک کوئی کاروبار اٹھا لیں، اربوں کے کاروبار نے تباہ کر دیے۔ اوورسیز پاکستانی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر شوکت خانم کو فنڈنگ کی یا خان کو بھیجے تو روک لیں گے انہیں۔ پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ صرف چند لوگوں کے مفادات کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کو آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو 1956 سے ہوتا ہے، کاغذات مسترد کرنا، نااہل کرنا، تحریک انصاف کو باہر کرنا، پریس کانفرنسیں، انٹرویو، یہ وہی بار بار وہی واردات ہوتی رہے گی۔ ابھی ان کے پاس جنرل فیض کے پاس جس طرح نواز شریف کے خلاف ثبوت ہے، اب یہ شدید مشکل میں پڑنے جا رہے ہیں۔ اب جنرل فیض جس دن آنا ہے عدالت میں، پہلا ثبوت جنرل باجوہ کے خلاف آئے گا کہ الیکشن کمیشنر سردار سلطان کو کیسے لگایا، عمران خان کو دھوکہ دیا گا۔ پھر ان کی ساری وارداتیں کہ اگر کھلیں گی 2020 میں کس طرح خان کی حکومت گرائے گی، کس طرح اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا گیا، اور اگر اس وقت یقین کریں کورونا کی وبا نہ ہوتی تو خان کی حکومت انہوں نے گرا دی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں جس طرح شہباز شریف سے ڈیل ہوئی، وہ ڈیل کھل کے سامنے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، یہ تمام ڈیل جو جنرل فیض بتائے گا کہ اس طرح خان سے ان لوگوں نے خان کو نکالنے کی کوشش کی، اور کس طرح خان نے جب احتساب کے نام پر پیسے نکلوائے تو روکتے رہے، کس طرح نواز شریف کو لندن بھگوایا انہوں نے، اور 2019 میں کس طرح فضل الرحمان کا دھرنا یہ دلواتے رہے۔ آر ٹی ایس سسٹم 2018 میں کس طرح نے بند کر کے خان کی 35 نشستیں انہوں نے چھینی، اور سب سے بڑھ کر اب یہ جو دھرنا کیس چل رہا ہے فیض آباد کا، اس میں کس طرح مذہبی سیاسی جماعت خان کے ووٹ چھیننے کے لیے بنائی گئی۔ یہ سارے معاملات کھل کے آئیں گے، اسی لیے جنرل فیض کو روکا جا رہا ہے، عدالت کل بھی نہیں آنے دیا گیا کہ ہر راز کھلے گا۔ یہاں تک کہ نواز شریف کے بھی دیکھیں وہ قریبی ساتھی ناصر بٹ، اس کے مظالم کا شکار خاندان، وہ بھی سامنے۔ یہ وہی اطاعت تارڑ کا الزام تھا جو عمران خان پہ لگا کے انہوں نے ایف آئی آر کر، لیکن اب نون لیگ کے اپنے قاتل نکلے اس میں سے، اور وہ بھی نواز شریف کے قریبی ساتھی۔ یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں۔ دیکھیں پنجاب میں جس طرح بلوچستان کے لیے ہمدردی ہوئی، پنجابی کھڑا ہو گیا پشتون کے لیے اور ان کے لیے، اب نگران کاکڑ نے جس طرح کل بلوچستان پہ خرگوش کتے اور پنجابی کی مثال دی، اب پنجابی مزدوروں کو جس طرح شمالی وزیرستان میں 6 حجام کھیتوں میں ان کی مقتولین ملے، پنجاب میں کالا دھن تنظیموں نے کہا ہم نے تو ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، وہاں شمالی وزیرستان میں پختون پنجابی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو انہیں نفرت، قومیت اور صوبائیت کارڈ یاد آ گئے۔ پنجاب سے جتنی محبت اس وقت پچھلے 16 مہینوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے آئی، اب یہ پروپیگنڈا اسی لیے پنجابیوں کے بارے میں شروع کریں گے بلوچستان اور کے پی میں، وہاں اپنا خیال رکھیں گے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو ٹکٹ کا معاملہ ہے، کچھ لوگوں کو ملے گا، وہاں دیکھیں آستینوں کے سانپ بھی نظر آئیں گے۔ ایک بڑا منصوبہ جو ابھی رانا حاکم صاحب ہیں مظفر گڑھ سے، انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز اور امیدواروں کو، بڑی خوبصورت بات ہے، ان کی بات میں بڑا وزن تھا، تو جو دل اس لیے میری آئی، میں نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ ٹکٹ جس کو ملے گا تحریک انصاف کا، یہ لوگ جن کے کاغذات منظور ہوں گے، اب جو تحریک انصاف کے امیدوار ہونے کا دعویٰ کریں، اور ٹکٹ لے کے یہ لوگ غائب ہو جائیں گے کہ جی ہمیں اغوا کر لیا گیا، ہمارا ٹکٹ چھین لیا گیا، تاکہ کسی اور کو ٹکٹ نہ مل سکے اس حلقے میں۔ تحریک انصاف کے نام پہ یہ پھر یہ ووٹ ضائع کرنے کی کوشش، بلے کا نشان اگر موجود نہ ہو، کسی تگڑے امیدوار کو بھی ٹکٹ نہ لینے تو وہاں نقصان ہوگا۔ رانا صاحب کے بقول پارٹی کو چاہیے کہ 2-3 افراد کو وہاں ٹکٹ دیں، تاکہ جب یہ ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں تو بتائیں یہ ٹکٹ مل گیا ہمیں، تو اس شخص کو پارٹی نے ٹکٹ دیا اور باقی پھر مجبور ہو کے اس کی حمایت کریں گے، اس وقت کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو ٹکٹ دیں اسے کہیں کہ آج کے دن میں وہ پابند ہے کہ وہ فوراً اس مقررہ وقت کے اندر جا کے جمع کروائے۔
تو اس طرح آستینوں کے سامنے آ جائیں. یہ بہت بڑی واردات ہے, اس میں بہت بڑی سیٹوں کے مارجن خراب ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی وارداتیں یہ لوگ کریں گے. تحریک انصاف کو ظاہر ہے اس پہ نظر رکھنی ہوگی. ان معاملات پہ گہرے معاملات ہیں, ہمارا کام تھا بتانا. دوسری طرف نون لیگ کے بھی میم شین نون آپس میں سخت اس وقت مسائل ٹکراؤ ہو رہا ہے. ابھی ہوٹل میں ایاز صادق اور خورشید شاہ کی ملاقات لوگوں نے بنا لی ویڈیو, وہاں جو بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے. یہ خفیہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایاز صادق جس حلقے سے لڑ رہا ہے وہاں چودھری روہیل اصغر بھی ہے, اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. ایاز صادق کہتا ہے میں اگر ضد پر اپنی بات منوانا جانتا ہوں لیکن میں پارٹی ڈسپلن, لیکن اندرونی واردات یہ کیونکہ حلقے میں دونوں امیدوار ہیں. مریم اور شہباز شریف کے اختلافات ہیں ٹکٹ دینے پہ. مریم نواز شریف ایاز صادق کو اور شہباز شریف اور روہیل اصغر کو دینا چاہتا ہے. اب خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو مکمل طور پر فارغ کرنا چاہتی ہے. یہ چھپ چھپا کے تحریک انصاف اور ایاز صادق جیسے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. شہباز شریف کے لوگوں کو ووٹ دلوانا چاہتے ہیں تو کہ نواز شریف کو فارغ کیا جائے. اس طرح طلال چودھری کا جیسے حلقہ ہے وہاں پہ بھی دیکھ لیں تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے ان سے شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا ٹکٹ انہیں ملے گا, لیکن مریم نواز طلال چودھری کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے. اب اس کی واردات کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا, جہاں ہر حلقے میں اس وقت مریم اور شہباز کی آپس میں سر جنگ ہے, یہ اب شہباز شریف کو نااہل کروانے جا رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور شہباز شریف کو نااہل کروا دیں گے یہ لوگ. اچھا, بلومبرگ میں ابھی اس کی بھی بات کروں, ایران بحیرہ احمر میں اپنا جنگی جہاز جو بھیج چکا ہے, یہ اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے. جو جہاز ایران کا وہاں جنگی جہاز بحیرہ احمر میں آیا وہاں مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا, اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ کی طاقت زیادہ ہے, بہت زیادہ, لیکن یہ علامتی طور پر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یمن کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا جنگ کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے. امریکہ تو جنگی اعتبار سے بہت آگے ہے ان سے, لیکن ان کی جو پراکسی وار کا نتیجہ وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اسی لیے پھر اس میں زیادہ پریشانی اور مسائل ہوتے ہیں جسے کسی صورت میں امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کی تپش شدت پاکستان کو ضرور محسوس ہوگی. میں صرف اتنا کہوں گا, آگے اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.